बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीरत नबी के सिलसिले की ये एक और वीडियो है। नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही किस कदर ज़्यादा मौजज़ात हुए और करिश्मात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही दुनिया में सबसे अलग सी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही ख़ास करामात और मेहरबानियाँ पर कि पूरा हिजाज़ हैरान होकर रह गया। तो नाज़रीन, आज की किस्त में हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क शाम के सफ़र के दौरान जब प्यास लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा फूटा और उसके बाद उसमें से नीचे से साफ़ और उम्दा पानी निकला। तो फिर आपने वो पानी पिया और आपके चचा ने भी पिया। तो उसके बाद फिर ये एक बड़ा मौजज़ा था और आपके चचा भी इस बात से हैरान थे कि वाकई ये मेरा जो बच्चा है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद, ये अलग थलग है और बहुत सारे कुछ ख़ास मामलात हैं इनमें। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे। इस ज़माने में एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफ़िले में यमन भी तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुज़रने वालों का रास्ता लोग रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया, ज़मीन पर अपनी छाती रगड़ने लगा और आप अपने ऊँट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था और ये देखकर आपने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे चलते आओ। फिर आपने इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे आए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस पानी को काफ़ी हद तक खुश कर दिया था और आप काफ़िले को लेकर पार हो गए। काफ़िला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो लोगों ने हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे कि इस लड़के की तो शान ही निराली है। इब्न हिशाम लिखते हैं कि बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क़ियाफ़ा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते, वो उन्हें देखकर उनके बारे में बता देता। एक बार तो ये हुआ कि अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए। उस वक्त आप अभी नौउम्र लड़के ही थे। क़ियाफ़ा शनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फ़ारग होकर उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। हज़रत अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि क़ियाफ़ा शनास ने इनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको वहाँ से ले आए। और जब क़ियाफ़ा शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं तो वो चीखने लगा कि तुम्हारा भला हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। हज़रत अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रवायात में ये है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की थी। हज़रत अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे ज़रूर साथ ले जाऊँ, ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इससे कभी अपने आप से जुदा कर सकता हूँ। एक रवायात में यूँ भी है कि आपने हज़रत अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसी के पास छोड़े जा रहे हैं, मेरी ना माँ है और ना बाप। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर हज़रत अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास से ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने हज़रत अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब, ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं, इस लड़के का बाप ज़िंदा हो
یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں بھی ہو جائے گا، اور جب کہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی خبریں بتاتا ہے، اور تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے بڑھے اور راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد ہی تھا۔ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور پوچھنے پہ اس نے بھی کہا کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات میں پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر جو ہے وہ بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل اور یہ عالم فاضل خاندان سے چلا رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے ایک لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جمگھٹا سا کر لیا تھا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ آپ کی طرف تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہوگی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، یعنی بچے، بوڑھے، غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلوں میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں، اور مہمان کا جو ہے احترام کرنا اور اس کی خدمت کرنا اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کے قافلے والے اس لیے نہیں لے کے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے کسی میں اسے صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم ہو، نہ ہی ان میں سے کسی پر بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر رہ گئی تھی اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا، آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر پھر سے صاف دیکھا، وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا، بولا،
میں لات و عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھیں آپ مجھے بتائیں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا، بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دیکھی، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا، اور قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا بیٹا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ حضرت ابو طالب کو سن کر یہ بات پھر حیرت ہوئی، اور دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی بحیرہ نے جب کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کا تھوڑا عرصے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال ہو چکا ہے۔ بحیرہ نے کہا، جی اب آپ نے ٹھیک کہا، اب یوں کرو، اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا، ان میں سے وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں، تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے۔ ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ اب آپ ان کو لے کر مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم میری بکریوں کا ذرا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانہ تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے، اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ حضرت ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار کرتے رہے۔ آخر ایک بار حضرت ابو طالب کو تھوڑا غصہ آ گیا، آپ سے بولے، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر تم عید میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانہ یا کسی بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا
نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوئی۔ اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجئے۔ یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کے سننے کے لیے یہ واقعات ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں۔ تو اپنی زندگیوں میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹیے۔ جو بھی یہ سنے گا یقیناً اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی اور زیارت رسول بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔